بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنی اپنی جگہ آجو بھائی آجو آجو جمعے کا ٹائم ہو گیا۔ ناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے۔ آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے۔ یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، واجب الاحترام علماء کرام، میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج رمضان المبارک کا الحمدللہ دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ نے ہمیں سعادت بخشی، ہم اس کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ دنیا میں آنے کا اور دنیا سے جانے کا یہ سلسلہ جاری بھی ہے اور یہ سلسلہ یقینی بھی۔ کامیاب شخص وہ ہے جو اس کے لیے دنیا میں تیاری کر لیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا
आखिरत की खेती है। फसल यहां बोनी है और उसका समरा आखिरत में पाना है। बस फर्क इसका यही है, दुनिया में आप अपनी जमीनों में जो बोते हैं वही काटते हैं और वही काटते हैं। ये दुनिया और आखिरत का फर्क ये है कि बोते आप दुनिया में हैं, काटते आप आखिरत में। और अक्लमंद और समझदार वही होता है जो इस सफर के लिए तैयारी करके जाता है। और अल्लाह ने 2 लफ्जों में जन्नत और दोज़ख का फैसला 2 लफ्जों में कर दिया। हम दुनिया में समझते हैं जिसके पास ये हो वो बड़ा कामयाब है, उसका घर ऐसा हो, उसका कारोबार ऐसा हो, उसके नौकर चाकर ऐसे हों, इतना बैंक बैलेंस हो, हम समझते हैं वो बड़ा कामयाब। अल्लाह ने 2 लफ्जों में फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, कि आखिरत में कामयाबी सिर्फ उस शख्स को नसीब होगी और वो कामयाब कहलाने का हक रखेगा जो शख्स दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिला उसे मिल गया। फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब। अगली बात अल्लाह ने कही नहीं कि आप सारे माशाअल्लाह लाहौर वाले, कराची वाले सब समझदार हैं कि जो कामयाब हो गया तो फिर बाकी क्या रहता है, बाकी सारे फेल। और इसी जुस्तजू को आगे बढ़ाएं और इस कामयाबी को हासिल करें, उसी के लिए अल्लाह ने ये रमज़ान का सीज़न है, कभी कुर्बानी का सीज़न है, मुख्तलिफ कभी हज का सीज़न है। अल्लाह ताला ये मुख्तलिफ सीज़न भेजता है ताकि हमें अपने गुनाहों को बख्शवाने का एक मौका मिल सके, आसानी हो सके। शयातीन को भी अल्लाह ने बांधा, जन्नत के 8 दरवाजे खोले हुए हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे बंद किए हुए हैं, ताकि हमारे पास कोई बहाना न रहे कि जी हम तो मस्जिद को आना चाहते थे, शैतान ने नहीं आने दिया, हम तो गुनाह से बचना चाहते थे, फलां ने नहीं बचने दिया। फरमाया कि सच्ची बात है, आदमी गुनाह से ऐसे बचे जैसे हम आग से बचते हैं, इसलिए कि हर गुनाह नतीजतन आग है। तो आग से तो हम बचते हैं कि जल जाएंगे, मर जाएंगे, गुनाह से नहीं बचते, हालांकि गुनाह का नतीजा ही आग है। तो गुनाह से ऐसे बचा जाए जैसे आग से बचा जाए। और जो भी बंदा दुनिया से उठ जाता है उसकी क़यामत कायम हो जाती है, उसकी क़यामत, हर मरने वाले की क़यामत कायम हो जाती है। हमें बड़ी क़यामत के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तो हम, सच्ची बात है, जो उम्र गुजार रहे हैं, 60 से ऊपर हमें जो उम्र मिल रही है, ये समझो बोनस गुजार रहे हैं। इसलिए तैयारी कर लेनी चाहिए और उसके लिए 4 बुनियादी बातें हैं जिसके बगैर आपका कोई भी अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। वो 4 बुनियादी बातें जिसके बगैर अल्लाह ताला आपका कोई अमल कबूल ही नहीं करता। एक तौहीद, एक इखलास कि आप वो काम अल्लाह के लिए करें, तीसरा आपका वो अमल सुन्नत के मुताबिक, और चौथा और आखिरी काम अक्ल हलाल, कि आप अपने पेट में, बच्चों के पेट में
جو نوالا ڈال رہے ہیں آپ یہ یقین کرنے کہ یہ نوالا حلال کمائی کا ہے، یہ حلال کمائی کا۔ اگر وہ نوالا حرام کا ہے، یقین مانیے نماز روزہ حج زکات تو بہت دور کی بات، بہت دور کی بات۔ جسے آپ معمولی سمجھتے ہیں نا دعا کہ آدمی چلتے اٹھتے بیٹھتے کسی کو بھی دے دیتا ہے، اپنے لیے بھی کبھی کر لیتا ہے، وہ دعا تک قبول نہیں ہوتی، دعا تک قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اس پہ بہت زور دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈرایا کہ وہ ایک ہولناک دن آنے والا ہے، اور اللہ نے بڑی عجیب منظر کشی کی اس کی۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے دنیا والو، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے دنیا میں قیامت کا زلزلہ برپا کرنا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بات ہے۔ آج دنیا میں زلزلے آتے ہیں، ایک شہر میں، ایک صوبے میں، ایک علاقے میں، باقی شہر باقی صوبے محفوظ رہتے ہیں، وہ اس کی مدد کو آتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے وہ کسی ایک شہر میں، ایک صوبے میں، ایک علاقے میں نہیں آنے والا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن وہ زلزلہ آئے گا اللہ تعالیٰ پوری کی پوری زمین کو، جس جس خطے کا نام زمین ہے، اللہ یکبارگی پوری زمین کو ہلائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جتنے خزانے چھپے ہیں رب العالمین نکال کر زمین کی پشت پر لے آئے گا۔ زمین اپنا سارا ثقل، سارا بوجھ بار نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان یہ منظر دیکھے گا، حیران ہو کر کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا۔ ساری دنیا کے خزانے اس زمین میں، آج پیٹرول بھی چھپا ہے، گیسز بھی چھپی ہیں، سونے اور چاندی کے ذخائر بھی چھپے ہیں، دیگر معدنیات اور کوئلے بھی چھپے ہیں۔ اللہ یہ ساری قیمتی سے قیمتی چیزیں زمین کی پشت پر لے آئے گا۔ انسان حیران ہو کر کہے گا قال الانسان ما لها، ہے زمین کو کیا ہو گیا۔ اللہ نے ایک دوسری بات فرمائی یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری کی ساری خبریں بیان کرے گی۔ میری پشت پر کس نے کیا کیا، ساری خبریں زمین بیان کرے گی۔ بڑے بڑوں کی عزتیں اچھل جائیں گی، بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھل جائیں گی۔ آج دنیا میں ہمارا منصب کتنے عیبوں کو چھپا دیتا ہے کہ میاں کچھ نہ کہو، چونکہ یہ بڑا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس پاور ہے، اور جیسے وہ پاور وہ اختیار ختم ہوتی ہے دنیا کیا کیا الزام لگاتی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن وہ تو الزام بھی ہو سکتے ہیں، زمین ساری سچی خبریں بیان کرے گی، آپ پر الزام نہیں لگائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، اس لیے کہ رب العالمین نے اس زمین کو حکم کیا ہوگا، وحی کی ہوگی، اسے کہا ہوگا
کہ زمین جو کچھ تیرے اوپر ہوتا رہا ہے دن میں، دوپہر میں، شام میں، صبح میں یا رات میں، وہ سارا کچھ بیان کر دو۔ سارے کے سارے انسان ساری زندگی جو ان کی چوریاں چھپی رہیں آج وہ مجمع کے سامنے آئیں گی۔ اس سے بھی بڑی بات اللہ کہتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا ہم تمہارے منہ پہ چپ کی مہر لگا دیں گے، بولنے کی تمہیں اجازت نہ ہوگی، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارے کان بولیں گے، تمہاری جلد بولے گی، تمہارے جسم کا رواں رواں بولے گا اور ہمارے خلاف بولے گا۔ حالانکہ ہاتھ میرا ہے، میں میرا کہتے نہیں تھکتا، یہ پاؤں میرے ہیں، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے، لیکن یہ میرے کی لٹ لگانے والے جب یہ سنیں گے کہ جس کو میں میرا کہتا تھا یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ تو میرے خلاف گواہیاں دیتا ہے، میرے خلاف منہ کھولتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا کڑا نظام کر رکھا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ قیامت کا جب زلزلہ برپا ہو جائے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اے دیکھنے والے تو دیکھے گا ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھاتی سے جدا کر کے پھینک دے گی، اس منظر کی ہولناکی کی وجہ سے۔ اللہ نے اس بچے کی مثال اس لیے دی کہ جوان اولاد بھی ماں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے نا وہ انتہائی پیارا، کیونکہ وہ ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اگر اس کے بڑے بھائیوں میں سے بے شک اس سے 2 سال بڑا ہو، 3 سال بڑا ہو، وہ دودھ پیتا بچہ ہے اور میرا دوسرا بچہ جو ہے وہ 3 سال کا ہے اگر، اور وہ اس کو کوئی تھپڑ مارے گا تو ماں اس کو تھپڑ مارے گی، حالانکہ دونوں اس کے بیٹے، ماں اس بڑے بچے کو تھپڑ مارے گی کہ تو نے اس معصوم کو تھپڑ کیوں مارا؟ وہ اتنا پیارا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے اسی کو بیان کیا کہ قیامت والے دن وہ پیارا بچہ جس کو ماں چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہوگی، جیسے بگل بجے گی ماں اس کو جدا کر کے پھینکے گی ڈر کے مارے۔ بلکہ اللہ کے قرآن نے بڑی عجیب بات اور کہی۔ آج ہم دنیا میں کتنے رشتے بناتے ہیں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا خالو ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری ماں ہے، کتنے ہم رشتے بناتے ہیں اور مانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہم ان رشتوں کے لیے بچھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو قیامت کا دن ہے نا، ہم نے اس کے اندر ایسی ہولناکی رکھی ہے جسے دیکھتے ہی فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی، اولاد ماں سے بھاگے گی۔ گویا کوئی رشتے کو رشتہ ماننے کو تیار نہیں، اتنا ہولناکی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ سیدہ عائشہ بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا ما یبکی کہ یا عائشہ، اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ رونے کا سبب بیان کرو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، میں نے عرض کی اللہ کے رسول، ذکرت النار فبکیت، بیٹھے بیٹھے دل میں دوزخ کا خیال آیا، دوزخ کو یاد کیا، فبکیت، دوزخ کے ڈر نے مجھے رلا دیا، میں رو پڑی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک سوال کا جواب تو دیجئے، حل تذکرون اہلیکم یوم القیامت یا نبی اللہ، میرے اور آپ کے رشتے کیا رشتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں، عائشہ قیامت والے دن 3 جگہ ایسی ہیں، اما فی ثلاثت مواطن لا یذکر احد احدا، 3 مقامات آخرت میں ایسے ہیں عائشہ جہاں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا، لا یذکر احد احدا، کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک فرمایا عند المیزان، جب اللہ انصاف کا ترازو لگائے گا، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو یہ ڈر ہوگا، پتہ نہیں کہ میری آج نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا گناہوں والا۔ اس فکر میں وہ سب کو بھول جائے گا، اسے اپنی فکر پڑی ہوگی۔ آج تو ہم بے فکر ہیں نا، اس وقت بے فکر نہیں ہوں گے۔ آج ہمیں سب یاد آتے ہیں سوائے اللہ کی، اس وقت کوئی یاد نہیں آئے گا سوائے اللہ کی، فکر ہی فکر ہوگی۔ یقین مانیے دنیا میں اللہ کی ذات واحد ذات ہے، جس کے دروازے پر آپ کچھ نہ لے کر آؤ لیکن سب کچھ لے کر جاؤ۔ یہ وہ پکار کے کہتا ہے میرے بندے خالی ہاتھ آ، جھولیاں بھر کے جا، لیکن شرط یہ ہے آ تو صحیح نا، آ تو صحیح۔ گلے کرتے ہو میں گناہگار ہوں، میری رب سنتا نہیں ہے، نعوذ باللہ میری مانتا نہیں ہے، اور یہ کرنے والے یہ بزرگ ان کی ٹالتا نہیں ہے۔ الے وہ مرضی کا مالک، چاہے تو بزرگوں کی ٹال دے اور چاہے تو شیطان کی مان لے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ رب۔ میں حیران ہوتا ہوں، سندھ میں ایک ڈرامہ نگار ہے، آپ نے اخباروں میں خبروں میں سنا ہوگا، امر جلیل نام ہے اس کا، زیادہ تر اس کا کام سندھی میں ہے، سندھی نثر اور سندھی ادب، سندھی ڈرامے، یہ وہ لکھتا ہے۔ اس بدبخت نے اللہ رب العالمین کے لیے وہ جملے استعمال کیے، وہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ تو نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سارے مرد ہیں، عورت کیوں نہیں بھیجی؟ عورت کیوں نہیں بھیجی؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، دائیں بائیں ادھر ادھر جھانکنے لگا۔
پھر کہتا ہے میں نے کہا کہ تو کبھی پیدا نہیں ہوا نا، اس لیے تیرے کو ماں کی ممتا کا پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا جانے، تو تو پیدا ہی نہیں ہوا، تو کیا جانے ماں کی ممتا کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم عورت کی شان کو جانتے ہیں، عورت ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، تیری تو نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، کوئی رشتہ ہے ہی نہیں تیرا، تو کیا جانے عورت کی کیا قدر ہے۔ دنیا میں دیکھیے آج ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس مملکت میں جو توحید کی بنیاد پر لیا گیا، اس میں لوگ اللہ کی توہین کرنے سے باز نہیں آتے، رسول کی توہین کرنے سے باز نہیں آتے، صحابہ کی توہین کرنے سے باز نہیں آتے۔ باقی کیا رہتا ہے؟ باقی کیا بچتا ہے؟ اور اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدر، ان نابکاروں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا اللہ کا حق تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کو کی وہ قدر کی، ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز۔ ارے تم اللہ کی قدر کرو یا نہ کرو، اللہ قوی بھی ہے، اللہ عزیز بھی ہے، غالب ہے، قوت والا ہے۔ اگر تم مانو گے اپنے بھلے کے لیے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے، اور اگر نہ مانو گے اپنے نقصان کے لیے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر مانو گے اپنے فائدے کے لیے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کرو گے۔ وہ تو بادشاہ ہے، کوئی مانے تب بھی بادشاہ ہے، نہ مانے تب بھی بادشاہ۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ نے ہمیں جو 4 روزہ زندگی دی ہے، جینے کا ایک موقع دیا ہے، توبہ کا موقع دیا ہے، نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، گناہ سے بچنے کا موقع دیا، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ رمضان میں آپ ایک ڈائری بنا لیں، اس ڈائری میں 2 طرح کی لسٹیں بنائیں۔ ایک لسٹ بنائیں کہ اب تک وہ کون کون سی نیکیاں ہیں جو آپ کی زندگی میں نہیں آئی ہیں، ایک لسٹ وہ بنائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، آپ نے کبھی روزہ نہیں رکھا، آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، آپ نے کبھی کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ نہیں پھیرا، ایک لسٹ بنا لیں۔ دوسری طرف ایک لسٹ ایسی بنائیں، اب تک زندگی میں آپ نے کتنے گناہ کیے، کتنے گناہ کیے، اس کی ایک لسٹ۔ پھر تھوڑا سوچیں، یہ جو گناہوں کی لسٹ ہے نا، اگر میرے ابا کو پتہ چلے، میرے بھائی کو پتہ چلے، میری ماں کو پتہ چلے، میرے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً شرمندگی کی بات۔ پھر تھوڑا سوچئے کہ قیامت والے دن بھری دنیا میں اللہ وہ لسٹ جب سب کے سامنے رکھ دے گا، اس وقت میری عزت کا کیا بنے گا؟ آپ یہ دونوں لسٹیں تیار کرنے کے بعد ہر روز اپنی لسٹ میں ایک نیکی کا اضافہ کریں، ایک گناہ چھوڑنے کا اللہ سے عہد کریں۔ اللہ، میں نے اب تک بہت کیا، اب نہیں کروں گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، اور صرف یہ درخواست ہے کہ میرے اس گناہ کو تو میری زندگی کی لسٹ سے نکال۔ کم از کم ہر روز بھی اگر آپ کریں گے
رمضان کے خاتمے پر آپ کی زندگی میں 30 نیکیاں آ چکی ہوں گی اور 30 گناہ نکل چکے ہوں گے. 30 گناہ نکل چکے. میرے بھائیو، علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب پبلک ان کے پاس آتی ہے، عقیدت سے آتی ہے، محبت سے آتی ہے، ان کا تعلق وہ اللہ سے جوڑیں. فتوے لگا کے مسجد سے باہر نہ نکالیں، ذہن سازی کریں اور اپنے قریب کریں، اپنے قریب کریں. اور آپ بھی علماء کی عزت کیا کرو، علماء کا احترام کیا کرو، ان کے قریب بیٹھا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو. یقین مانیے صرف مجلس میں بیٹھنے سے بھی، صرف مجلس میں بیٹھنے سے بھی، قربت حاصل کرنے سے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت مثال دی. آپ نے فرمایا ایک اچھے دوست کی، عالم کی، دیندار کی مثال ایک عطار کی سی ہے، عطر والے کی. آپ اس سے بھلے عطر نہ خریدیں، اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں، آپ نہ خریدیں، 1 روپے کا بھی نہ خریدیں، بیٹھے رہیں. جو بھی گاہک آتا رہے گا وہ اس کو عطر دیتا رہے گا. جب بڑی بوتل سے اس کو چھوٹی بوتل میں ڈالنے لگے گا نا، خوشبو آپ کو آئے گی، اور مفت میں آئے، مفت میں خوشبو آئے گی. علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے، آپ کو وہ دین کی خوشبو حاصل ہوگی. بلکہ میں تو اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں. جبریل امین علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ پہلی وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھی. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنا وغیرہ نہیں جانتا ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. حدیث میں آتا ہے جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اپنے ساتھ لگایا، اور جیسے کوئی دوست دوسرے دوست کو ملاقات کے وقت محبت سے بھینچتا ہے، ایسے پکڑ کے بھینچا، پھر چھوڑا. ثم ارسلنی، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، پھر مجھے چھوڑا. فقال اقرا، پھر کہا کہ اقرا. قلت ما انا بقارئ، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. فرمایا انہوں نے دوبارہ اخذنی مرتن اخرى، دوسری مرتبہ مجھے پکڑا اور اسی طرح مجھے دبایا، اور ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، اور پھر کہا اقرا. حتیٰ کہ 3 دفعہ جبریل امین نے مجھے پکڑا، گلے سے لگایا، بھینچا، اور تیسری مرتبہ جب مجھے چھوڑا تو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب میں پڑھنے لگ گیا، اب میں پڑھنے لگ گیا. مجھے بتائیے بیچ میں جبریل نے کوئی چیز پڑھائی؟ کچھ نہیں پڑھائی. کوئی وظیفہ کیا؟ کوئی وظیفہ نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ چلو 1 ہفتے آپ فلاں مدرسے چلے جاؤ، میں دوبارہ آؤں گا. نہیں، اسی وقت کھڑے کھڑے. اور کیا کیا؟ 3 جفیاں ڈالی، 3 جفیاں. ان 3 جفیوں کے بعد وہ کلام جو جبریل امین ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں علماء سے جفیاں ڈالا کیجیے، لیکن کرونا کو جانے دیجیے. پھر علماء سے جفیاں ڈالا کیجیے، ان کی صحبت اختیار کیجیے. انشاءاللہ اللہ وہ سینے کا جو فیض ہے نا آپ کی طرف ضرور منتقل کرے گا، ضرور منتقل. یہ بہت ساری باتیں ہمیں نظر نہیں آتی. حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت شوق ہے آپ کی باتیں سننے کا، یاد کرنے کا، پھر آگے سنانے کا.
لیکن ایک نقص ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، باتیں یاد نہیں کر پاتا. آج کچھ یاد ہیں، کچھ دن جب گزر جائیں گے پھر بھول جاؤں گا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلاؤ. سیدنا ابو ہریرہ نے اپنا دامن آگے پھیلایا، کرتا پھیلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو ایسے 3 چلو جو بظاہر نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ دال ہے، نہ چاول ہے، کچھ بھی نہیں، ایسے فضا میں 3 چلو بھرے اور ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال اور فرمایا اے ابو ہریرہ اس دامن کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لے. انہوں نے دامن سمیٹا، سینے سے لگایا. فرماتے ہیں وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، مجھے نہیں یاد کہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے میرے کانوں نے کچھ سنا ہو اور پھر میں بھول گیا. وہ کیا چیز تھی؟ ہم نے تو سچی بات ہے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کے ہاں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، آج یہ دوسرا جمعہ. جب بھی میں نے آپ سے یہ گلہ کیا تھا، ہم نے تو اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ رکھا ہے، مانگنا ہی چھوڑ. اللہ اکبر. اور کچھ لوگ مانگتے ہیں یہ ایک ہاتھ ادھر دائیں طرف، ایک ہاتھ بائیں طرف. اب وہ جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ تو بیچ میں نازل ہو رہی ہے نا. مانگنے والا جب کسی سے مانگتا ہے تو دونوں ہتھیلیاں بند کر کے پھر کسی سے مانگتا ہے تاکہ وہ جو بھی ڈالے وہ ضائع نہ جائے. یوں جو مانگ رہے ہیں تو سارا ضائع جا رہا ہے. اور اگر کوئی تھوڑا بہت ہتھیلیوں کو لگ بھی گیا ہے تو وہ دعا کو پلے کیسے باندھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیٹھ کے پیچھے پھینک کے. اب وہ جو کو ہاتھ کو لگا تھا نا وہ بھی پھینک کے چلے جائے، اس کو پلے تو باندھو نا. اللہ کے حبیب نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سینے سے لگاؤ، کہ جو کچھ میں نے دیا ہے اسے پلے تو باندھ. اور پھر اس کا نتیجہ بھی نکلے، اس کا نتیجہ بھی نکلے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے اس وقت سوال کیا جب آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکلیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوسری بگل بجے گی، لوگ قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. تو فرمایا بالکل بغیر لباس کے، تن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. سیدہ عائشہ نے شرم کی وجہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرد اور عورت اسی طرح اکٹھے مکس ہوں گے، ان کی گیدرنگ مکس ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، چونکہ قبرستان میں یہ تو فرق نہیں ہوتا نا کہ بھئی مردوں کا قبرستان الگ ہے، عورتوں کا قبرستان الگ ہے، سب مکس ہوتا. ایک علاقے کا قبرستان ہوتا ہے، عورت فوت ہو تو بھی وہیں دفن ہوتی ہے، بچہ فوت ہو تو بھی وہیں دفن ہوتی ہے، مرد فوت ہو، بوڑھا جوان جو بھی اسی قبرستان میں دفن، تو نکلیں گے بھی اسی حساب سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب سے پوچھا اللہ کے حبیب کیا وہ اسی طرح اکٹھے ہوں گے اور برہنہ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب حضرت عائشہ نے شرم کی وجہ سے تیسرا سوال کیا. وہ سوال یہ تھا اللہ کے حبیب کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوں گے؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، کیا اللہ کے قرآن میں تو نے نہیں پڑھا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، ساری کی ساری دنیا کو تم دیکھو گے ایسے لگے گی جیسے کسی نشے میں مدہوش ہے، جیسے کسی نے ان کو نشہ پلا کے دیوانہ اور مدہوش بے ہوش کر دیا ہو.
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے دکھنے میں تو ایسا لگے گا کہ نشے میں مدہوش ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى حقیقت میں نشہ نہ ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللہ کا سخت ترین عذاب ہوگا. سخت ترین عذاب. ایشا دیکھنے کا ہوش کسے ہوگا؟ کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش کسے ہوگا؟ وہ تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہوں. عذاب میں کسے ہوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیکھے یا نہ دیکھے؟ اس کا تصور کبھی کبھی گھر میں بیٹھ کر خلوت میں تنہائی میں ان چیزوں کا تصور کیا کرو کہ جب ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور اللہ ہم سے پوچھے گا ہم کیا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا پڑھا کرتے تھے نمازوں میں بھی. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ میرا حساب کتاب آسان فرما. آسان فرما. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حساب تو حساب ہوتا ہے, یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ جو اکثر اللہ سے مانگتے ہو کہ میرا حساب آسان فرما, تو یہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے ہی نہ کہ میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا. پھر فرمایا عائشہ بتا جس بندے سے اللہ نے کیوں کر کے پوچھ لیا تو کس میں دم ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ کون ہے ایسا؟ اور یہاں تو لوگ اتنے نڈر ہیں کہ جی ہم تو ایسے تکڑے پیر کی بیعت ہیں, ان کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک قیامت والے دن جب اللہ عرش پہ جلوہ افروز ہوگا تو ہمارا پیر عرش کا پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا, اور ہم جب جائیں گے وہ ہمیں دیکھ لے گا مرید پیر, اور اللہ سے کہے گا یہ میرا مرید ہے جانے دے. اللہ تعالیٰ کہے گا چلو جانے, یہ میرا مرید ہے جانے. میرے بھائیو ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے, بہت سخت. وہ جسے پکڑ لیتا ہے نا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی. وہ خود چھوڑے تو چھوڑے. ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں, یہ انکار نہیں کر سکتے, اور اگر تو ان کو بخش دے تو اس بات پہ قادر ہے بغیر سزا کے بھی بخش سکتا ہے. تو غالب بھی ہے, تو حکمت والا بھی ہے. اللہ کے پاس سب اختیار ہے, سب پاور ہے, سب طاقت. اور یہ رمضان بہترین ذریعہ ہے آخرت کو کمانے کا. آخرت کو کمانے کا بہترین ذریعہ ہے, بہترین. دیکھیے اللہ کے حبیب نے 4 باتیں فرمائیں, اس میں سے 3 رمضان سے متعلق, ایک رمضان سے ہٹ کر, لیکن رمضان میں بھی ہے. ایک فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کسی بندے نے حالت ایمان میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے رمضان کا روزہ رکھا, دل میں اور کوئی مقصد نہیں, خدا کو راضی کرنا مقصود ہے, روزہ رکھا ایمان کی حالت میں, اللہ رب العالمین کا حبیب فرماتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر فرمایا من
قام لیلۃ القدر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان میں رات کا قیام کرتا ہے، تراویحاں پڑھتا ہے، یا آدھی رات کو اٹھ کر قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، ایمان کی حالت میں اللہ کو منانے کے لیے ایسا کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر کو پا لیا، لیلۃ القدر میں اس نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کیا، ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ چوتھی بات رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے ٹکرا گئی، موافق آ گئی، اللہ اس بندے کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اہل حدیثو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں ہمارے گناہ دھونے کے لیے، کتنی آسانیاں پیدا کر دی، اور ہم پھر بھی ناشکرے ہیں، ہم پھر بھی ناشکرے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، یقین مانیے ہم سے پہلی امتوں کو یہ آسانیاں میسر نہیں تھیں، یہ آسانیاں میسر نہیں، بڑی پابندیاں کہ جی ہفتے والے دن آپ مچھلی نہیں پکڑ سکتے، ہفتے والے دن مچھلی، آپ کو تو پورا سال اجازت ہے، جب چاہیں پکڑیں، جس دن چاہیں پکڑیں، خود بھی کھائیں مولویوں کو بھی کھلائیں، کوئی پابندی نہیں، ہر چیز میں آسانی، ہر چیز میں آسانی۔ آپ اللہ رب العالمین کے بن کر اس کے آگے، جب یہ جو رمضان کی بابرکت راتیں اب آگے آنے والی ہیں آخری عشرے میں، اس میں ایک کام کیجئے جو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ان راتوں میں ضرور کیجئے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، اہل حدیث ہوں، بریلویوں کے گھر، دیوبندیوں کے گھر، شیعوں کے گھر، انگریز کے گھر، عربی کے گھر، اجمی کے گھر، پٹھان کے گھر، بلوچی کے گھر، سندھی کے گھر، پنجابی کے گھر، جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، چھوٹے بچے، جو دودھ پینے والے بچے، جو ابھی بولنے کی ان میں صلاحیت نہیں، ان کو جب بھی کوئی ضرورت پڑے، پیاس لگے، بھوک لگے، کپڑے گیلے ہو گئے، سردی کا موسم ہے، تو ان سارے بچوں کی بولی کیا ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے مانگتے ہیں، کس طریقے سے مانگتے ہیں، روتے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور بولنا، پیاس لگی ہو تو ایک ہی طریقے سے روئیں گے، یہ نہیں کہ پیاس کا رونا الگ ہے، بھوک کا رونا الگ ہے، کپڑے گیلے ہو گئے ہیں تو اس کا رونا الگ نہیں، ایک ہی جیسا رونا ہے۔ یہ ماں باپ کو سمجھنا ہے کہ اس وقت بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، جب تو بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، پھر نہیں سکتا تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، جب بھی تو میں نے تیری ضرورتیں پوری کی ہیں نا، جب بھی تیری ضرورتیں پوری کی، لیکن کیسے؟ تو روتا تھا،
اور آج ہم نے رونا ہی تو چھوڑ دیا ہے نا، رونا ہی چھوڑ دیا۔ میرے بندے آج بھی تیری ضرورتیں اسی طرح پوری ہوں گی، تو رو تو صحیح۔ یہ نہیں کہا کہ سڑک پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے رو، رات کو مصلی بچھا کر 2 نفل پڑھ کے، باوضو ہو کر 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے 2 آنسو گرا، پھر مانگ اس سے، پھر دیکھ آپ کی حاجتیں کیسے پوری ہوتی، کیسے پوری۔ ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، اس نے دینا چھوڑ دیا۔ باقی چونکہ اس نے وعدہ کیا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہم تو کسی گستاخ رسول کو اپنے ملک سے اس لیے نہیں نکال سکتے کہ شاید ہماری معیشت تباہ ہو جائے۔ ارے پہلے کون سی معیشت کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں جو ایک گستاخ کے نکلنے سے معیشت پنپ جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اے انسان تو تو ایک عقل شعور رکھنے والا میرا بندہ ہے، میرا، جبکہ میں نے تو زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے چوپائے جانور ان کی روزی کا ذمہ بھی اپنے اوپر لیا ہوا، تو پھر بھی ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر تم لوگ توکل کر لو، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ کسی پرندے کی کوئی فیکٹری نہیں، کوئی دفتر نہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی کھیت نہیں، لیکن دیکھا جائے تو سارے کھیت انہی کے، سارے کھیت انہی کے۔ فرمایا وہ اللہ پر اتنا توکل کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب آتے ہیں ان کی یہ گجیاں ان کی بھری بھی ہوتی ہیں، اور جو ان کے گھونسلے میں ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دانے منہ میں دبا کر لے آتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور رات کو سو جاتے ہیں، پھر نہیں پتا ہوتا صبح کہاں جانا ہے، پھر صبح نکل۔ فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو، حق کا توکل ہے، جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ڈر جائے اللہ اسے ہر پریشانی کا راستہ بتا دیتا ہے، نکال دیتا ہے ہر پریشانی سے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی ایسی جگہوں سے اللہ اسے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ذریعہ بھی میری روزی کا بن سکتا ہے، جسے کہتے ہیں نا چھپڑ پھاڑ کے دینا، پھر اسے اللہ چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ لیکن بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دے، اپنے محبوب کا متبع اور سنت کا پیروکار بنا دے، صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے، علماء کی عزت اور توقیر کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رمضان میں جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رمضان کو اللہ کے اس مہمان کو راضی کر کے خوش کر کے بھیجے، ناراض کر کے نہ بھیجے، تاکہ اللہ کی جناب میں یہ ہمارا سفارشی بنے، ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔